अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रवीना पटेल इज़्ज़त और आप देख रहे हैं आई एनालिसिस। आई एनालिसिस में आपको खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब बखैरियत होंगे। आज जो हमारे पास ट्रेंडिंग न्यूज़ है उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं इमरान खान के लॉन्ग मार्च की। जी हाँ, इमरान खान के लॉन्ग मार्च का इख्तिताम हो गया 26 नवंबर को। 26 नवंबर को हम ये इंतज़ार कर रहे थे कि क्या बड़ा इंकिशाफ होगा और सारे ग्लू भी हुए थे टीवी स्क्रीन से और देख भी रहे थे, सोशल मीडिया भी, और ये सारी चीज़ें चल रही थी। इंकशाफ उन्होंने ये किया कि उन्होंने ये कहा कि वो केपीके और पंजाब की दोनों असेंबलियाँ तहलील कर देंगे। अच्छा, दोनों असेंबलियाँ जब तहलील कर देंगे तो तकरीबन 567 सीट्स जो हैं वो वेकेंट हो जाएंगी और आइन के मुताबिक 90 डेज के अंदर अंदर उन पर इलेक्शन करवाना लाजमी होगा। एक इलेक्शन जो प्रोविंशियल असेंबली की जो सीट है उस पर एक सीट का एक्सपेंस जो है वो 6 से 7 करोड़ होगा और नेशनल असेंबली की जो सीट है उसका एक सीट का एक्सपेंस 8 से 10 करोड़ होगा। तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 36 अरब रुपए खर्च होंगे इन इलेक्शन पे। इमरान खान ने जुम्मे के दिन मीटिंग कॉल की है जिसमें ये लाहे अमल तैयार किया जाएगा या तय किया जाएगा कि इसे कैसे अनाउंस करना है। नेक्स्ट वीक में एक्सपेक्टेड है कि इसकी अनाउंसमेंट भी हो जाए। दूसरी तरफ पीएमएलएन का कहना यह है, हमजा शहबाज के ने एक इजलास कॉल किया था और उसमें तकरीबन 20 के करीब पार्टिसिपेंट्स मेंबर असेंबली मौजूद थे और उन्होंने ये डिस्कस किया कि वो हर मुमकिन पॉलिटिकल और लीगल एक्शन लेंगे या फॉलो करेंगे कि किसी भी तरह से इन असेंबलियों को तहलील करने से रोका जाए। उनका कहना यह है कि पंजाब असेंबली किसी की मीरास नहीं है, जो कि परवेज़ इलाही साहब और इमरान खान साहब के कहने पर उनके डिसीजन उस पर इम्पोज हो जाए। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। हमारी दुआ यह है कि कोई ऐसी म्यूचुअली बेनिफिशियल सूरत हाल निकल आए कि आवाम को और पाकिस्तान को, हम इस वक्त इस नुकसान के मुतहम्मिल नहीं हैं। हमारे पास हम ऑलरेडी पैसों के हिसाब से या दूसरी और भी बहुत सारी चीज़ें, महंगाई है, डिफ़ॉल्ट की तरफ जाने का ख़तरा है। तो हमें उम्मीद है और हमारी दुआ भी ये है कि कोई ऐसी म्यूचुअली बेनिफिशियल सूरत हाल निकल आए कि ये वाली सूरत हाल का सामना ना करना पड़े। अच्छा, दूसरी ट्रेंडिंग न्यूज़ मेरे पास ये है कि यूएई में आजकल लोग धड़ाधड़ गोल्ड कॉइन्स यानी सोने के सिक्के और सोने के बिस्किट्स फरोख्त कर रहे हैं। क्यों? वो इसलिए कि इस वक्त गोल्ड की प्राइस बढ़ी हुई है। दूसरी जानिब लोग ख़रीद भी रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनका ये ख्याल है कि आगे जाकर भी गोल्ड की प्राइस बढ़ेगी। तो ये एक अच्छी और सेफ इन्वेस्टमेंट है। बात करते हैं एक और बॉलीवुड इंडस्ट्री के कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा 2021 से रिलेशनशिप में हैं और बहुत दफ़ा उनसे ये पूछा गया है लेकिन उन्होंने कोई उसके ऊपर कोई बात नहीं की है। अब हुआ ये है कि कियारा आडवाणी ने एक पोस्ट शेयर की है जिसमें उन्होंने लिखा है, अब इस राज को मज़ीद नहीं छुपाया जा सकता, आ रहा है 2 दिसंबर। और लोग सोशल मीडिया पे कयास आराई कर रहे हैं कि या तो ये शादी की अनाउंसमेंट होने जा रही है या फिर कुछ और है। बाय द वे, दिसंबर में उनकी एक मूवी भी आ रही है जिसका नाम है मेरा नाम है गोविंदा। दूसरी तरफ सिद्धार्थ मल्होत्रा की जो फिल्में आ रही हैं वो है युद्धा और मिशन मजनू, वो 2023 में रिलीज होंगी। तो इस पर थोड़ा सस्पेंस है, देखते हैं कि 2 दिसंबर को क्या अनाउंसमेंट होती है। कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा की जो जोड़ी है वो बहुत पसंद की जाती है, तो देखते हैं, हम भी सस्पेंस में कि क्या होता है। पाकिस्तान और इंग्लैंड का जो मैच होने जा रहा है, तो इंग्लैंड की टीम जो है वो पाकिस्तान पहुंच गई है और मैच ये शुरू होंगे, 3 मैचेस होंगे और 1 दिसंबर से शुरू होंगे। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के जो कैप्टन हैं बेन स्टोक्स, उन्होंने ये अनाउंस किया है कि ये 3 मैचेस से उनकी जो भी मैच फी उन्हें मिलेगी वो फ्लड अफेक्टीज को डोनेट करेंगे। भाई बहुत बड़ा कदम है ये, हमें ये कहना पड़ेगा कि ये उनका ये बहुत अच्छा कदम है। हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने भी उनके इस इक़दाम को बहुत सराहा है और उनका बहुत शुक्रिया अदा किया है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 भाई एक और अपसेट हो गया है। मोरक्को ने बेल्जियम को शिकस्त दे दी 2-0 से।
اچھا، جب انہوں نے شکست دی ہے تو ہوا یہ کہ موروکن جو پلیئرز تھے انہوں نے شکست دینے کے بعد سب سے پہلے سجدہ کیا ہے، اور وہ ہم نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے، وہ بہت ٹرینڈ کیا۔ ایک اور جو موروکن کھلاڑی تھے ان کا نام ہے ارشد حکیمی، انہوں نے وہ فوراً اپنی والدہ کے پاس پہنچے، ان کے ماتھے کو بوسہ دیا، اپنی شرٹ اتار کر دی اور کہا کہ امی یہ سب آپ ہی کی دعاؤں کی وجہ سے ہے اور میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں۔ یہ ویڈیو بھی بہت ٹرینڈ ہو رہی تھی اس کے بعد، جو انہوں نے اپنے پوسٹ پہ اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ یہ شیئر کیا اور یہ بہت پسند کی جائی تھی۔ یہ بہت بڑا اپسیٹ تھا۔ دوسری طرف یہ ہوا کہ جو موروکن ینگسٹرز تھے موروکو کے، انہوں نے سینٹرل بیلجیم میں اپنی اس خوشی کو سیلیبریٹ کیا۔ تو ہوا یہ کہ برسلز میں، بیسیکلی سینٹرل برسلز میں سیلیبریٹ کیا، تو ہوا یہ کہ برسلز میں جو بیلجیم کے ینگسٹرز جو نوجوان تھے انہوں نے شدید پروٹیسٹ کیا، توڑ پھوڑ کی، گاڑی کو بھی آگ لگا دی۔ نتیجتاً تقریباً 1.5 درجن کے قریب نوجوان جو ہے وہ اریسٹ ہو گئے ہیں۔ تو یہ ویسے تھوڑا سا ایکسپیکٹڈ تھا، بیکاز بیلجیم جو ہے وہ کھیلنے میں وہ بہت مشہور اور کھیلنے میں بہت آگے ہیں۔ تو یہ جو اپسیٹ ہوا ہے اس کو ڈائجسٹ کرنا مشکل تھا، لیکن خیر یہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ اس پر اس طرح سے پروٹیسٹ کیا جاتا۔ بہرحال وہ اریسٹ ہو گئے اور ہمیں امید ہے کہ یہ والا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ ایک ان ڈپریشن کی چیزوں میں، اور یہ جو چیزیں چل رہی تھی جس میں لانگ مارچ بھی ہے، مہنگائی بھی تھی، لانگ مارچ تھا، مہنگائی تھی اور دوسری چیزیں تھیں، ایک خوشی کی خبر اس میں یہ ہے کہ کینیڈا نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ وہ ابو ظہبی سے اپنی جو کاؤنسلٹ ہے وہ اسلام آباد موو کر رہے ہیں۔ یہ وہ 10 سال کے بعد کر رہے ہیں۔ یاد رہے کہ کینیڈین کاؤنسلٹ جو ہے وہ 10 سال پہلے انہوں نے ابو ظہبی موو کر دی تھی، اور اب ان کی اناؤنسمنٹ آنا پاکستانیوں کے لیے بہت بڑی خوش آئند بات ہے، اور ان کو مطلب ویزا ملنے میں بھی کنوینئنٹ ہوگا ان کے لیے، اور میرے حساب سے، ہمارے حساب سے یہ بہت بڑی خوشخبری ہے۔ تو بڑی اچھی چیز ہے کہ انہیں ویزا میں آسانی ہو جائے گی۔ ایک اور خبر ہمارے پاس ہے، وہ یہ ہے کہ اتر پردیش میں ایک جگہ ہے کانپور، اس میں ہوا یہ کہ ایک 9 سالہ بچے کو 2 کا ٹیبل یاد نہ کرنے پر، اس کو یاد نہیں تھا، ٹیچر نے اس سے پوچھا کہ 2 کا ٹیبل سنایا، وہ نہیں سنا پایا، تو اس کے لیفٹ ہینڈ پہ انہوں نے ڈرل مشین سے اسے پنش کیا۔ جی ہاں، بڑی عجیب بات ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ اس طرح سے ٹیچر کرے؟ ایکچولی ٹیچر وہاں لائبریری میں کنسٹرکشن کو سپروائز کر رہا تھا، بچہ وہاں سے گزرا ہے تو انہوں نے اسے روک کر کہا کہ بھائی 2 کا ٹیبل سناؤ، وہ نہیں سنا پایا، تو انہوں نے اسے اس طرح سے پنشمنٹ دی۔ جو وہاں موجود دوسرے بچے تھے انہوں نے ڈرل مشین کا پلگ نکالا اور اس طرح سے بچے کی بچت ہوئی۔ بچے کے والدین نے پروٹیسٹ کیا، اس ٹیچر کو انتظامیہ نے سسپینڈ کیا اور انویسٹیگیشن کا آغاز کر دیا۔ یہاں میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ بچے جو ہیں آج کل، اور پہلے تو خیر یہ وہ مولا بخش والا زمانہ ہم سنتے تھے کہ جی مولا بخش سے پٹائی ہوتی ہے، ایک ڈنڈا رکھا جاتا تھا اور ہوا کرتا تھا یا پنشمنٹ ملتی تھی، لیکن اب پورا انوائرمنٹ چینج ہو گیا ہے، ایرا پورا چینج ہو گیا ہے۔ بچوں سے اگر آپ نے کچھ بچوں کو تعلیم دینی ہے یا بچوں سے کچھ کروانا ہے تو انہیں پیار سے ہینڈل کرنا ہے، چاہے دنیا کا کوئی بھی ملک ہو، چاہے کوئی بھی جگہ ہو، کہیں پر بھی اساتذہ پڑھا رہے ہو، ٹیچرز تعلیم دے رہے ہو، لیکن یہ والی جو چیز ہے نا، یہ پنشمنٹ جو ہے نا، یہ کام نہیں آتا۔ آپ کو محبت سے، پیار سے بچوں کو پڑھانا ہے اور ان کو اسی طرح سے لے کے چلنا ہے، اس لیے کہ جو اسکول ہے وہ بچے کی پہلی درسگاہ ہے۔ پہلی درسگاہ ویسے تو ماں کی گود ہے، لیکن اس کے بعد اسکول ہے جہاں سے وہ سیکھتا ہے، اور وہاں سے اگر اسے اس طرح سے ٹارچر کیا جائے گا تو اس کے ذہن پر بھی برے اثرات پڑیں گے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، ایک اور ٹرینڈنگ نیوز جو ہمارے پاس ہے وہ ہوا یہ ہے کہ چائنا میں پروٹیسٹ بہت شدید ہوا ویکنڈ کے اوپر۔ کیوں ہوا؟ ہوا یہ کہ تھرسڈے کو ایک بلڈنگ میں وہاں پر آگ لگی ہے جو کہ تھی شنجنگ کی کیپٹل میں اورمچی۔ وہاں پر آگ لگی اور 10 لوگ ہلاک ہو گئے اور 9 کے قریب زخمی ہوئے۔ اس کا ریزن تو نہیں پتا کہ آگ کیوں لگی تھی، لیکن فائر فائٹرز کو پہنچنے میں، جان بچانے میں دیر ہوئی۔ وہاں پر 100 دن سے لاک ڈاؤن لگا ہوا تھا،
اور اس لاک ڈاؤن اور یہ سارے میجرز کی وجہ سے ان کو پہنچنے میں دیر ہوئی، ورنہ شاید جان بچایا جانا ممکن تھا۔ اس چیز سے لوگوں میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی، اور یونیورسٹیز میں ہر جگہ، بیجنگ میں، شنگھائی میں، ہر جگہ پروٹیسٹ ہوا ہے اور بہت زیادہ ہوا ہے۔ لوگ سڑکوں پہ نکل آئے ہیں، انہوں نے کہا ہے ہمیں آزادی چاہیے، ہمیں فریڈم چاہیے، ہمیں کووڈ کی ریسٹرکشنز نہیں چاہیے، بلکہ بہت سارے لوگوں نے بلینک شیٹس ہاتھ میں اٹھائی ہوئی تھی، اور ان بلینک شیٹس پہ اور ساتھ وہ نعرے لگا رہے تھے، جو کہ پروٹیسٹ کا ایک طریقہ ہے چائنیز کا، اور وہ نعرے لگا رہے تھے ساتھ ساتھ کہ ہمیں فریڈم چاہیے، اور جو ان کے جو حکمران ہیں شی جن پنگ، وہ اسٹیپ ڈاؤن کر لیں۔ ہر طرف یہ پروٹیسٹ ہوا، یونیورسٹیز میں، مختلف جگہوں پہ، اور اس کا انہوں نے سدباب یہ کیا کہ پولیس نے تھوڑا سا اسٹرکٹلی ڈیل کیا، ڈسپرس کرنے کے میجرز کیے، یہاں تک کہ BBC کا ایک جرنلسٹ ایڈورڈ لارنس کو بھی اریسٹ کر لیا تھا، اور پھر اس کے بعد انہیں چھوڑ دیا گیا، کیونکہ انہوں نے UK نے ریاکٹ کیا تھا اس پر کہ وہ جرنلسٹ کو کیسے اریسٹ کر سکتے ہیں۔ خیر ان کو چھوڑ دیا، کہا کہ جی انہوں نے بتایا نہیں تھا کہ وہ جرنلسٹ ہے۔ اچھا، اس کا سدباب اس طرح سے کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی ہم فیزز میں لاک ڈاؤن جو ہے وہ ہم ختم کریں گے۔ تقریباً 3 سال ہو گئے ہیں چائنا میں، جس میں ماس ٹیسٹنگ ہو رہی ہے، جس میں لاک ڈاؤن ہو رہا ہے، جس میں انٹرنیٹ پہ ان کا سارا جو سسٹم ہے، وہ جو ٹریک ڈاؤن جو ہے وہ انٹرنیٹ کے تھرو ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں میں اس وقت بہت زیادہ غصہ ہے۔ اس طرح کا پروٹیسٹ پہلے چائنا میں کبھی دیکھنے میں نہیں آیا، اور انہوں نے مطلب وہ پوری طرح سے بغیر ڈرے ہوئے، بغیر کسی چیز کے، پوری طرح سے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے یہ لاک ڈاؤن اور یہ والی ریسٹرکشنز جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو دیکھیں، یہ جو لاک ڈاؤن کے اثرات ہیں نا، یہ دماغ پر بھی ہوتے ہیں، ذہنی سائیکولوجیکلی بھی افیکٹ ہوتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے یہ لوگ اس کے کرونا کے بعد، یا اگر انہیں کووڈ ہو گیا، وہ مینٹلی بڑے اپسیٹ رہے ہیں۔ کئی لوگوں کو تو سائیکولوجیکلی ہیلپ لینی پڑی ہے، اور سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا پڑا ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ وہاں حالات بہتر ہو جائے، بیکاز چائنا جو ہے وہ بہت فلرش کر رہا ہے، بہت گرو کر رہا ہے، گروتھ کے پرسپیکٹو سے بہت آگے ہے، تو وہاں پر یہ ساری چیزیں جو ہے نہیں ہوں، اور وہاں کے جو حکمران ہیں وہ ہیومن رائٹس کو بھی امپورٹنس دیں، اور ان چیزوں کو تھوڑا سا اچھے سے ٹیکل کریں۔ تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، امید تو ہے یہ۔ اچھا، اس کے بعد جو ہمارے پاس ایک خبر اور ہے، وہ ہے کہ انڈونیشیا میں ارتھ کوئک آیا تھا، اور اس میں تقریباً 330 کے قریب لوگ اب تک جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ اس میں ایک معجزہ ہوا، وہ یہ ہوا کہ 2 روز سے ایک بچہ جو ہے، 4 سال کا بچہ، ملبے کے نیچے دبا ہوا تھا، اور وہ زندہ سلامت، جی ہاں بالکل صحیح سلامت، باہر ریسکیو کے افراد نے انہیں اس بچے کو نکالا ہے، اور وہاں لوگوں نے رونا شروع کر دیا تھا کہ وہ بغیر کھائے بغیر پیے وہاں پر 2 دن تک ملبے کے نیچے دبا رہا ہے، اور وہ بالکل ٹھیک تھا۔ اس واقعے سے جو ہے وہ ہمیں یہ امید ہے، وہاں اور لوگ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ کاش کہ ایسا ہو کہ کچھ اور بھی لوگ، کچھ اور بھی بچے جو ملبے کے نیچے دب گئے ہیں، وہ زندہ سلامت، صحیح سلامت نکل آئے۔ بچے بہت افیکٹڈ ہوئے جب یہ زلزلہ آیا ہے، وہ اسکول میں تھے یا گھروں میں تھے۔ انڈونیشیا بیسکلی ارتھ کوئک زون میں آتا ہے، اور اس میں کافی ارتھ کوئکس آتے رہتے ہیں۔ تو یہ جو ارتھ کوئک تھا وہ 6 پوائنٹ سمتھنگ کے قریب تھا، اور جس سے ابھی تک وہاں پر ریسکیو کے کام جاری ہے، اور اس کے بعد آفٹر شاکس بھی بہت سارے آئے۔ تو ہماری دعا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر اسی طرح سے اور بھی افراد زندہ سلامت ملبے کے نیچے سے نکل آئے تو بہت بڑا معجزہ ہوگا۔ ایک اور خبر آپ کو ہم بتائیں جو کہ ٹرینڈنگ ہے، وہ ہے کہ جی ملائکہ اروڑا اور آیوشمان کھرانا نے ایک آئیکونک سانگ پر پرفارم کیا ہے۔ ہم سب وہ گانا نہیں بھول سکتے، آپ جیسا کوئی میری زندگی میں آئے، نازیہ حسن کا یہ گانا قربانی فلم میں 1980 میں زینت امان پر پکچرائز ہوا تھا۔ اب جو ایک فلم آ رہی ہے جس کا نام ہے این ایکشن ہیرو، یہ 2 دسمبر کو انڈیا میں اکراس سینماز ریلیز ہوگی، اور اس میں یہ گانا ریمکس ہوا ہے، جس کے لیرکس لکھے ہیں تنشک بھاگچی نے، اور اس کے جو میوزک پروڈیوسر ہے وہ ہے بھوشن کمار۔
اور یہ گانا گایا ہے زارا خان نے اور التمش فریدی نے. اس پہ پرفارم کیا ہے ملائکہ اروڑا اور آیوشمان کھرانا نے. اب اس پہ مکس ریاکشن ہے. 2 دن پہلے ٹی سیریز نے یہ ریلیز کیا ہے. اس پر تقریباً 10 ملینز کے قریب ویوز ہیں اور 60,000 کے قریب لائکس ہیں. مکس ریاکشن ایسے ہے کہ انٹرنیٹ جو ہے وہ اس پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے گانے کا ستیہ ناش کر دیا. یہ گانا بہت آئیکونک تھا اور یہ ریمکس کر کے جو ہے یہ گانا خراب ہو گیا. نہ انہیں بہت سارے یوزرز نے یہ لکھا ہے جو ٹویٹر پہ ہیں کہ یہ گانے پہ نہ انہیں پرفارمنس اچھی لگ رہی ہے اور نہ اس کا ریمکس اچھا لگ رہا ہے. تو مکس ریاکشن ہے. گانا ہم نے بھی دیکھا تھا. گانا جو ہے وہ خیر قربانی پہ جو گانا تھا وہ بھی دیکھا تھا زینت امان پہ. وہ دونوں گانوں کو کمپیئر کیا ہے تو اس گانے کی بات تو کچھ الگ ہی ہے. لیکن یہ گانا بھی اب دیکھتے ہیں اگر 10 ملین ویوز 2 دن میں ہیں تو اب آگے کتنے ویوز انکریز ہوتے ہیں اور یہ گانا بلاک بسٹر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ وقت بتائے گا کیونکہ ابھی صرف 2 دن ہوئے ہیں. امید ہے کہ آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگا ہوگا. اگر آپ کو یہ پروگرام اچھا لگا ہے تو آپ آئی نیوز 365 کو سبسکرائب کیجیے گا اور ہاں کامنٹ باکس میں کامنٹ کرنا نہ بھولیے گا تاکہ آپ کا اور ہمارا ساتھ چلتا رہے. آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.